10 मुहर्रम की रात मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, साल भर में बहुत सी रातें आती और चली जाती हैं, मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों, बरकतों और अज़मतों के साथ मुमताज़ फरमा देता है। मुहर्रम उल हराम का बाबरकत महीना भी इन्हीं अजीम महीनों में से एक है, और इस महीने की 10वीं रात और 10वीं तारीख यानी योम आशूरा की निस्बत ऐसी फजीलतें रखती हैं जिन्हें सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है और दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है। मुहर्रम उल हराम सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं, बल्कि उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुर्मत वाले महीने करार दिया है। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। यही वो महीने हैं जिनमें मुहर्रम उल हराम भी शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को शाहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया। ये एजाज़ किसी और महीने को हासिल नहीं। मोहतरम नाज़रीन, जब मुहर्रम का चांद तलू होता है तो गोया रहमतों का एक नया बाब खुल जाता है। ये वो महीना है जिसमें अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बेशुमार वाक़यात निजात पेश आए। रिवायात में आता है कि योम आशूरा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से आज़ादी नसीब हुई। इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने यहूदियों को आशूरा का रोज़ा रखते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात अता फरमाई थी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक़ तुमसे ज़्यादा है। चुनांचे आपने ख़ुद भी आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी उसकी तरगीब दी। और फिर एक और खुशखबरी सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आशूरा का रोज़ा गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का रोज़ा और पूरे साल के सगीरा गुनाहों की माफ़ी। अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। मुहर्रम की 10वीं रात हमें यह पैगाम भी देती है कि अल्लाह की रहमत कभी मायूस नहीं करती। यही वो याम है जिनमें करबला का अजीम वाक़या पेश आया, जब नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानसार साथियों ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी कुर्बानी आज भी उम्मत को सब्र, इस्तकामत और हक़ पर डट जाने का दरस देती है। ये रात हमें याद दिलाती है कि दुनिया फ़ानी है, इक़्तिदार ख़त्म हो जाते हैं, तख्त ताज मिट जाते हैं, मगर अल्लाह के लिए दी गई कुर्बानियाँ क़यामत तक ज़िंदा रहती हैं। करबला का मैदान गवाही देता है कि बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम कार फतह हक ही की होती है। लिहाजा मोहतरम नाजरीन, मुहर्रम की इन बाबरकत घड़ियों को गफलत में ना गुजारें, अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाएं, अल्लाह ताला के हुजूर सच्ची तौबा करें, दरूद पाक की कसरत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, सदका खैरात करें और खुसूसन योम आशूरा के रोज़े का अहतमाम करें। क्या मालूम ये मुहर्रम आपकी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम हो। क्या मालूम ये आशूरा आपके लिए मगफिरत का परवाना बन जाए। क्या मालूम आज की रात उठने वाले हाथ अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे कबूल हो जाएं कि आने वाली ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। बस आइए मुहर्रम उल हराम की अज़मत को पहचानिए, आशूरा की बरकतों से अपने दामन को भरिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें उन खुश नसीब बंदों में शामिल फरमा दे जिन पर उसके फजल, रहमत और मगफिरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। याद रखिए, ये रात हंसी मज़ाक, गफलत और दुनियावी मशागल में खो जाने की रात नहीं, बल्कि अपने रब के हुजूर झुक जाने, आंसू बहाने और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की रात है। इस मुबारक रात में चाहिए कि घरों और मसाजिद को ज़िक्र इलाही से आबाद किया जाए, अहले खाना एक जगह जमा हों, अपने बच्चों को भी साथ बिठाएं, तस्बीहात, तिलावत कुरान और नवाफिल का अहतमाम करें ताकि रहमत इलाही सिर्फ एक फ़र्द पर नहीं बल्कि पूरे घराने पर नाजिल हो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स रिज़्क़ की तंगी, कारोबारी रुकावटों, बेबरकती, रूहानी बंदिशों, जादू, नजर बद, बेरोज़गारी, शादी में ताख़ीर या किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार हो, उसे इस रात सच्चे दिल के साथ अपने रब के हुजूर झुक जाना चाहिए, क्योंकि जब बंदा टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह को पुकारता है तो आसमानों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। इस रात आयत करीमा, तीसरा कलीमा, सूरह फातिहा, सूरह यासीन और सूरह मुल्क की तिलावत का ख़ुसूसी एहतिमाम करें
پھر جب رات کا آخری حصہ آئے اور آپ تہجد کی سعادت حاصل کر لیں تو سجدے میں گر جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت کریں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور آنسو بہائیں۔ یقین رکھیے جس دل سے سچی توبہ نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لٹاتا۔ لیکن افسوس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس عظیم رحمت والی رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مشرک، والدین کا نافرمان، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، شراب نوشی میں مبتلا شخص، ناحق قتل کرنے والا، چغلخور اور تکبر کرنے والا اس رات کی کامل برکتوں سے محروم رہتا ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات عبادت اور دن میں روزہ رکھنے کی ترغیب عطا فرمائی۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا رحمت کی صدا بلند ہوتی ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ کون ہے جو رزق میں وسعت چاہتا ہو تاکہ میں اس کے رزق کے دروازے کھول دوں؟ کون ہے جو مصیبت میں گرفتار ہو تاکہ میں اسے نجات عطا کر دوں؟ کون ہے جو مانگنے والا ہو تاکہ میں اس کی جھولی بھر دوں؟ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات خصوصی طور پر 3 کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار، دوسرے نوافل، تلاوت اور ذکر و اذکار، اور تیسرے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص سنت کی محبت میں کبھی قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعا کر لے تو یہ باعث اجر ہے، لیکن ہر سال جانا، ضروری سمجھنا، پھول چڑھانا، چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا یا اسے دین کا لازمی حصہ سمجھ لینا درست نہیں۔ دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اور اتباع کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس عمل کو جس درجے میں ثابت کیا گیا ہو اسی درجے میں رکھا جائے۔ یہ رات شور و ہنگامے، آتش بازی، رسم و رواج اور فضول تقریبات کی رات نہیں، یہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی رات ہے۔ یہ رات اپنے گناہوں پر رونے، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہونے اور اللہ کی رحمت کو پانے کی رات ہے۔ جو لوگ اس رات کو پٹاخوں، آتش بازیوں، فضول رسموں اور غیر شرعی مشاغل میں ضائع کر دیتے ہیں وہ در حقیقت اپنے ہاتھوں سے رحمت کے خزانے کھو دیتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ عبادت سے دور اور فضولیات میں مشغول رہے تاکہ مغفرت کی اس عظیم رات سے محروم ہو جائے۔ لہذا اس قیمتی رات کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانے، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے آج بہنے والا ایک آنسو برسوں کے گناہوں کو دھو ڈالے، ہو سکتا ہے آج کی ایک دعا ہماری تقدیر بدل دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ محترم ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں اور راتوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح محرم الحرام کے مبارک ایام میں بے شمار برکتوں اور رحمتوں کے حامل ہیں۔ جب محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء قریب آتا ہے تو ایک مومن کا دل خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس سے انبیاء کرام علیہ السلام کی نجات، اللہ کی رحمت اور حق کی سربلندی کی عظیم یادیں وابستہ ہیں۔ محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ یہ اعزاز اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، نوافل کا اہتمام عام دنوں کی نسبت زیادہ کرنا چاہیے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکے۔ عاشوراء کی رات جب اپنے سائے پھیلاتی ہے تو اہل ایمان کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ ایام ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، سمندر نے راستہ دیا، باطل کی طاقت ٹوٹ گئی اور حق کو فتح نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کی ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ ہر مومن کا دل شوق سے بھر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جب دن کی یہ عظمت ہے تو ایک مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس سے پہلے آنے والی رات کو بھی غفلت میں ضائع نہ کرے، بلکہ توبہ، ذکر اور دعا کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ اگرچہ 10ویں محرم کی رات کے بارے میں ایسی کوئی صحیح اور مخصوص حدیث موجود نہیں جس میں کوئی خاص عبادت مقرر کی گئی ہو، لیکن چونکہ یہ عظیم اور بابرکت دن سے پہلے کی رات ہے اس لیے اہل ایمان اس رات کو بھی ذکر الہی، درود پاک، تلاوت قرآن، نوافل اور استغفار کے ذریعے قیمتی بنا سکتے ہیں۔ یہ رات ہمیں کربلا کی یاد بھی دلاتی ہے جب نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا
ان کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے راستے میں آنے والی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس رات اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اگر کسی کے حقوق دبائے ہیں تو معافی مانگیے، اگر والدین ناراض ہیں تو ان کی رضا حاصل کیجئے، اگر دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت ہے تو اسے نکال دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف عبادت سے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ عاشوراء کی رات کو فضول مشاغل، بے مقصد گفتگو اور دنیاوی غفلت میں ضائع نہ کریں۔ تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ کیا معلوم یہ رات آپ کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئی ہو، کیا معلوم آج کی دعا آپ کی تقدیر بدل دے، اور کیا معلوم آج بہنے والا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ پس آئیے محرم الحرام کے ان مبارک لمحات کی قدر کریں، یوم عاشوراء کی برکتوں سے اپنے دامن بھر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں آسمانوں تک پہنچیں، آپ کے گناہ معاف ہوں اور آپ کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہونے لگے، تو صرف فرض عبادات پر اکتفا نہ کریں بلکہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ نوافل وہ سیڑھی ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بلند ترین مقام تک پہنچا دیتی ہیں۔ ذرا تصور کیجیے، ایک بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے خوش نصیب شخص کے لیے پورے حج اور عمرے کے ثواب کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ تھوڑا سا وقت لگا کر انسان اجر و ثواب کے عظیم خزانے حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اور میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک فرائض ہیں، پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سوچیے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو اس کی زندگی کتنی بابرکت ہو جاتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا وہ محبوب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، دل اور جسم دونوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے اور اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، فضولیات سے دور رہنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت چاہتے ہیں تو فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس سے ایک طرف آپ کا وقت اللہ کی عبادت میں گزرے گا اور دوسری طرف شیطان کو آپ کے قریب آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور آخرت کی کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آخر 10 محرم کی رات میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا واقعی اس بارے میں کوئی شرعی حکم موجود ہے؟ اگر میاں بیوی اس رات ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا کوئی نقصان یا محرومی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ صرف لوگوں کی مشہور ایک روایت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر سال 10 محرم کے موقع پر بار بار پوچھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، کچھ اسے ضروری سمجھتے ہیں اور کچھ اسے فضیلت کا باعث قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے اس موضوع کی حقیقت بیان کریں گے۔ شاید آپ نے اس پہلو پر پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ بظاہر یہ ایک عام سا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جب انسان دین کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتا ہے تو حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لہذا اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ 10 محرم کی رات کی اصل حقیقت، اس رات کی فضیلت اور وہ اعمال بھی بیان کریں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، 10 محرم کی رات بلا شبہ ایک عظیم اور بابرکت رات ہے۔ یہ مغفرت، رحمت اور بخشش کی رات ہے۔ اس رات میں عبادت، دعا، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
لیکن جہاں تک میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے کا تعلق ہے تو شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی صحیح اور مستند حدیث موجود نہیں جس میں اس رات میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا لازمی یا ضروری قرار دیا گیا ہو۔ البتہ اسلام میاں بیوی کے درمیان محبت، حسن سلوک، الفت اور اچھے تعلقات کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ وقت گزاریں تو یہ یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اسے 10 محرم کی رات کا خصوصی حکم یا فضیلت سمجھنا درست نہیں۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ان روایت سے بچنا چاہیے جن کی کوئی شرعی بنیاد موجود نہیں، کیونکہ دین میں کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کو اپنا شعار بنا لے۔ آئیے 10 محرم کی رات کو رسموں اور غیر ثابت باتوں میں ضائع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت، توبہ، استغفار، ذکر و اذکار اور دعا میں گزاریں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو اس مبارک رات کی اصل روح اور حقیقی مقصد ہیں۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 محرم کے موقع پر میاں بیوی کے تعلق کو بعض لوگ کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے اور دین اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ آئیے اس معاملے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلق اور عبادت۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں صرف نماز، روزہ اور تلاوت ہی عبادت نہیں، بلکہ وہ تمام جائز کام بھی عبادت بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیک نیتی کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت، شفقت اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ایک شخص 10 محرم کی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرے اور اپنی شریک حیات کے حقوق کا بھی خیال رکھے تو وہ بیک وقت 2 عظیم نعمتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف خالق کی رضا اور دوسری طرف مخلوق کے حق کی ادائیگی۔ اور اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ بندے کو دونوں حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے حفاظت۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائے، محبت کمزور ہو جائے اور گھر کا سکون تباہ ہو جائے۔ لیکن جب میاں بیوی محبت، اعتماد اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں تو شیطان کے لیے ان کے درمیان نفرت کے بیج بونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا اور محبت برے انداز میں پیش آنا دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کے نام پر ہمیشہ اپنی شریک حیات کو نظر انداز کرے تو بسا اوقات دلوں میں فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسلام توازن کا دین ہے، اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ گھریلو حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، معافی، درگزر اور محبت کا پیغام۔ 10 محرم کی رات کو مغفرت اور بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بندے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو ذرا سوچئے، جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں تو کیا ہمیں اپنے قریبی رشتوں کو معاف نہیں کر دینا چاہیے؟ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر ناراضگی، غلط فہمی یا دل آزاری موجود ہو تو یہ موقع اس رنجش کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینا، محبت کے ساتھ بات کرنا اور دل صاف کر لینا نہ صرف ازدواجی زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نمبر 4، ازدواجی تعلق اور فطری ضرورت۔ اسلام نے نکاح کو ایک پاکیزہ اور بابرکت رشتہ قرار دیا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق صرف دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ ایک مقدس بندھن ہے جس کے ذریعے خاندان وجود میں آتے ہیں، نسلیں پروان چڑھتی ہیں اور معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی اس موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، محبت اور خلوص کا اظہار کریں تو یہ یقیناً ایک اچھی اور جائز بات ہے، بشرطے کہ اسے دین کا لازمی حصہ نہ سمجھا جائے۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا 10 محرم کی رات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری یا باعث ثواب ہے؟ محترم ناظرین، اس سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی ایسی صحیح اور مستند دلیل موجود نہیں جس میں اس موقع پر میاں بیوی کے لیے ہم بستری کو لازمی، ضروری یا خاص ثواب کا باعث قرار دیا گیا ہو۔ یہ بات بعض علاقوں اور معاشروں میں مشہور ہو چکی ہے، لیکن دین کی بنیاد مشہور باتوں پر نہیں بلکہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر ہوتی ہے۔ 10 محرم کے حوالے سے جن اعمال کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں توبہ، استغفار، دعا، ذکر الہی، نوافل، تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شامل ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی میں محبت، الفت اور باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ساتھ وقت گزاریں تو یہ جائز اور فطری عمل ہے، لیکن اسے خصوصی حکم یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس مبارک رات میں ہم اپنے رب کو راضی کریں،
اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دلوں کی کدورتیں ختم کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہی اس کی اصل روح ہے اور یہی اس رات کا حقیقی پیغام ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے امیدوار ہوں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لکھے ہوئے ایک نام سے کسی دوسرے مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نصیب ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔